अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम शुरू करेंगे अपनी जो एजुकेशन सीरीज़ चल रही है उसकी फोर्थ वीडियो है। थर्ड वीडियो में हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल एनालिसिस को और अब हमने टेक्निकल के ऊपर आना था। लेकिन आज की वीडियो बिफोर टेक्निकल पे जाने से पहले मुझे कुछ कमेंट्स आए थे, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी कि क्रिप्टो पे बात की जाए। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से मैंने कहा मैं वीडियो ही बनाता हूँ, बल्कि किसी ने कहा कि फॉरेक्स मार्केट से बेहतर है क्रिप्टो की मार्केट ना। लोगों को मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, और हाँ, ये जो बिटकॉइन वगैरह है इसमें हमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं ट्रेड करना चाहिए, और इसका फ्यूचर क्या है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। बहुत ज़्यादा लोग इसके ऊपर बात करते हैं और सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो आप इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास वीडियोस जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आती रहें। देखें, क्रिप्टो करेंसी को जानने से पहले ना हमें ये जानना पड़ेगा कि ये आई कहाँ से, इसकी सोच क्या थी, ये कहाँ से डेवलप हुई, इसके पीछे स्टोरी क्या है। देखें, ये मैं बहुत ज़्यादा डीप में टेक्निकल चीज़ों की तरफ नहीं जाऊंगा। मेरा मकसद आपको कोई टेक्निकल एनालिस्ट बनाना नहीं है कि यार ये कैसे हुआ, किस तरह हुआ, ब्लॉकचेन कैसे बनती है और ये क्या, वो बस मोटी मोटी बातें आपको बताऊंगा ताकि आपको इसकी समझ आ जाए, अंडरस्टैंड आप कर लें कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। जी फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था कि ये ब्लॉकचेन और ये सारी चीज़ें क्या होती है, किस तरह से होती हैं। देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक प्रोडक्ट है। ये डिजिटल करेंसी, अब डिजिटल करेंसी जब ये लॉन्च हुई तो लोगों ने कहा कि यार ये क्या करेंसी है। अब करेंसी तो गवर्नमेंट्स लॉन्च करती हैं। अमेरिका यूएस डॉलर्स को की करेंसी, अमेरिका की करेंसी यूएस डॉलर है। पूरी यूरोप की करेंसी है, ठीक है ना। जीपी पाउंड यूके की करेंसी, पाकिस्तानी करेंसी रुपीज़ है, इंडियन करेंसी रुपीज़ है। तो ये तो कंट्रीज लॉन्च करते हैं। ये बिटकॉइन डिजिटल करेंसी, इसका ओनर कौन है, कौन इसको मतलब मैनेज करता है, और ये सारी चीज़ें देखें। ये बेसिकली एक ब्लॉकचेन जो एक टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर ये एक प्रोडक्ट बनाया गया। ब्लॉकचेन से आप कुछ भी कर सकते हैं। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है। जस्ट लाइक आपने सुना होगा कि नई नई मोबाइल के अंदर टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर टेक्नोलॉजी, पहले पेंटियम आते थे, उसके बाद ये नए सिस्टम आना शुरू हो गए। तो ये एक डेटाबेस टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन। इसमें क्या होता है कि ब्लॉक्स की शक्ल में चेन बनती है। हर ब्लॉक के पास इंफॉर्मेशन होती है उससे पिछले ब्लॉक की भी। इसी तरह चेन बनती जाती है। इस ब्लॉक में डाटा जमा होता है। डाटा कुछ भी हो सकता है। डाटा बिटकॉइन से रिलेटेड ये होगा कि इसका किसने खरीदा, किसने सेल किया, ये इसकी डिटेल होगी। इसके अंदर आप हॉस्पिटल का रिकॉर्ड, पेशेंट का रिकॉर्ड रख सकते हैं कि भाई पेशेंट ने हिस्ट्री से पैदा होने से लेके मरने तक उसको क्या कुछ हुआ, क्या नहीं हुआ, सब कुछ इस डाटाबेस के अंदर आ जाएगा। तो ये ब्लॉकचेन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये अभी न्यू है दुनिया के लिए। ये कॉन्सेप्ट अभी न्यू है दुनिया के लिए। दुनिया को हजम करना बहुत मुश्किल था। अभी लोग समझ ही रहे हैं और इस नई टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड ही कर रहे हैं। इसके फायदे यूजेस को देख रहे हैं और इसके डिसएडवांटेजेस को देख रहे हैं। इसी दौरान में एक डिजिटल करेंसी लॉन्च हो जाती है कि भाई ऐसी करेंसी जिसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई कंट्री इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई मतलब देखें, अगर इंडिया पाकिस्तान चाहें कि हमें रुपीज़ बनाने हैं, उनका नेशनल बैंक सोच ले या स्टेट बैंक सोच ले, तो वो छाप देगा। वो करेंसीज को छापना शुरू कर देगा। अमेरिकन यूएस डॉलर को छाप, यानी ये जो करेंसीज है ना, इसके ऊपर होल्ड होता है खास कंट्री का। लेकिन जो बिटकॉइन है इसके ऊपर होल्ड किसी कंट्री का नहीं होता और ना ही होगा, क्योंकि ये ब्लॉकचेन के अंदर बनी है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये कहती है कि वो मल्टीपल लोगों के पास उसकी इंफॉर्मेशन है, मल्टीपल लोगों के पास, और कोई उसकी इंफॉर्मेशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अगर हम एक ब्लॉक के अंदर कोई इंफॉर्मेशन चेंज करना चाहेंगे तो वो डिस्टर्ब होगी। अगला ब्लॉक आएगा, भाई तुमने क्यों चेंज की, और पिछला ब्लॉक, और पूरा यानी सेटअप खराब हो सकता है, जिसकी वजह से वो एक चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इसके डाटे को छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। ये डिसेंट्रलाइज करेंसी थी, यानी इसका कोई सेंटर नहीं था, ठीक है। ये लॉन्च हुई
اس کی ویلیو بالکل زیرو تھی، لوگوں کو شروع میں سمجھ نہیں آئی کہ یار یہ کیا ہے کیا نہیں، لوگوں نے کہا یہ بیکار چیز ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی کرنسی $1 $2 اور پھر یہ $1000 کے اوپر چلی گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ آل ٹائم ہائی 60,000 پلس ڈالرز اس کی ایک بٹ کوائن کی ویلیو ہو گئی، اور لوگ حیران ہو گئے کہ یار یہ کیا ہے، اور اس وقت اتنا شور شرابہ ہوا اس مارکیٹ میں، بہت زیادہ لوگوں نے بات کرنا شروع کر دی۔ پھر بٹ کوائن، لوگ فورس کو اتنا نہیں جانتے تھے، لیکن بٹ کوائن کی وجہ سے فورس کو بھی جاننے لگ گئے، تو بٹ کوائن ہر جگہ بٹ کوائن میں، اور لوگوں کو سکسیس سٹوریز کے لیے ہمارے پاس ہزاروں روپے تھے، ہم کروڑ پتی بن گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ دیکھیں لوگوں کو فائدہ ہوا، لیکن یہ 60,000 پلس سے ڈاؤن ہو کے آج یہ کرنسی $20,000 پہ گر گئی۔ اس میں کچھ ایلان ماسک نے انویسٹمنٹ کی، اس وقت اس میں بوم آیا، اور لوگ، یعنی بھیڑ چال جس کو کہتے ہیں، لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی یہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی بیس کیا ہے، اس کے فنڈامنٹل کیا ہیں۔ پچھلے لیکچر میں نے فنڈامنٹل کی بات کی تھی، اس کے فنڈامنٹل دیکھے بغیر گھس گئے، پروفٹ تو ہوا، لیکن جب لاس ہوا تو لاس کرنے والے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں، جس کی خبریں نہیں آتی ہیں یا پتہ نہیں لگتا کہ کتنا لاس ہوا، لیکن بہت ہیوی لاسز ہوئے جب بٹ کوائن، اب بہت سے لوگ ہولڈ کر کے بیٹھے ہیں کہ یہ دوبارہ اوپر جائے گی اور یہ ہوگا۔ دیکھیں شاید جائے شاید نہ جائے، میں بیسیکلی بٹ کوائن میں کبھی بھی بٹ کوائن کی فیور میں نہیں تھا۔ اس کی ریزن ہے، نہ میں نے بٹ کوائن میں ٹریڈ کیا، نہ میں ٹریڈ کرتا ہوں۔ اس کی ریزن ہے، ریزن یہ ہے کہ اس کرنسی کی بیس سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ $US کی بیس سمجھ آتی ہے، گولڈ کی بیس سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گولڈ ختم ہو جائے اچانک سے دنیا میں، ایسا کہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہ ہو، زیرو ہو جائے، نہیں ہو سکتا نا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ $US جو ہے وہ ایک دن میں اوور نائٹ $US ختم ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ یہ چیزیں ٹائم لیتی ہیں۔ بٹ کوائن ہو سکتا ہے، بٹ کوائن آج ہی جناب یہ ڈیسیژن لے کہ کوئی بٹ کوائن میں نہ ہم بائی کر سکتے ہیں، نہ سیل کر سکتے ہیں، نہ کچھ اور کر سکتے ہیں، بٹ کوائن کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ بٹ کوائن کے ڈاؤن فال کی میجر ریزن بنی ریسیشن۔ ایلان مسک نے خود کہا کہ میں نے اس لیے یہ بٹ کوائن بیچ دیے کہ آگے 2020 میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ ریسیشن ہے، اور ریسیشن میں لوگوں کے پاس ہارڈ کیش ہونا چاہیے۔ بٹ کوائن میں لے کے بیٹھ جاؤ، میرے سے خریدے کوئی نہ، میری تو انویسٹمنٹ پھٹ جائے گی۔ جب اس نے پیسے نکالے اور لوگوں نے نکالے، تو کیونکہ یہ مارکیٹ بہت بڑی نہیں تھی، یہ مارکیٹ کریش کر گئی۔ اسی مارکیٹ کے اندر کچھ بینکس آ گئے تھے۔ بینک سے مراد یہ ہے کہ بٹ کوائن کے بینکس، ٹھیک ہے، آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ جو بٹ کوائن کے بینک سے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بٹ کوائن رکھواؤ آپ، اور ہم آپ کو اینول 10% 20% یعنی ہائی مارک اپ کے اوپر انہوں نے لیا۔ جب یہ بٹ کوائن سیل ہو رہے تھے، تو ان لوگوں نے، یہ جو بینکس تھے، بٹ کوائن کے بینکس تھے، انہوں نے سٹاپ لگا دیا کہ بھائی کوئی وڈرا نہیں کر سکتا اپنے بٹ کوائنس۔ اب یہ کیوں؟ یہ جب ہوا تو یہ اور نیگیٹو نیوز تھی۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا کوئی والی وارث نہ ہو، جس کو کوئی چلانے والا نہ ہو، اس کرنسی کا کیا حشر ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہائی رسک کرنسی ہے، اس کی فنڈامنٹلز ابھی تک سٹرونگ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پھر کوئی اور، دیکھیں بٹ کوائن ایک ہے، اس طرح کے 18,000 کرنسی آ گئی، پھر اس میں فراڈ اتنا زیادہ آ گیا، اس میں اتنی گڑبڑ ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کون سا بندہ صحیح ہے کون سا بندہ غلط ہے۔ چلیں میں کہتا ہوں بٹ کوائن ایک واحد کرنسی ہے جو اوپر گئی۔ ایتھیریم بہت زیادہ اوپر نہیں گئی ہے، لیکن بہرحال اس کا بھی نام چل رہا ہے۔ لیکن 18,000 کرنسیاں یہ آ گئی کہ ہر ایک نے کہا جی ہمارا کوائن ہے، ہمارا کوائن ہے، ہمارا کوائن ہے، بیڑا غرق کر دیا مارکیٹ کا۔ دیکھیں اس وقت یہ بلاک چین ٹیکنالوجی اپنے اسٹارٹنگ کی سٹیجز کے اوپر، میں بھی آج سے 20 سال بعد، 15 سال بعد، 10 سال بعد، 50 سال بعد ٹیکنالوجی کچھ اور کہہ رہی ہے۔ میں اگر زندہ رہا اور 10 سال کے بعد میں ویڈیو بنا رہا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بالکل اب کرپٹو کرنسی اب اتنی میچور ہو گئی ہے کہ اب آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں۔ لیکن فار دا ٹائم بینگ آئی ول ناٹ ریکمینڈ ٹو انویسٹ ان ڈیجیٹل کرنسی جس کی کوئی سر اور پیر نہیں ہے۔ اچھا، اب ایز اے پروڈکٹ ڈیلی ٹریڈ آپ کرنا چاہتے ہیں، انویسٹر نہیں بننا چاہتے، انویسٹر کے رکھنا ڈیلی ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کریں۔ وہ آپ کو وہی بروکر جو یہ سمجھا آپ کو پلیٹ فارم دے رہا ہے کرنسیز کی ٹریڈ کے لیے، وہ بٹ کوائن یا کوئی اور آپ کو کوائن کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر لیں، لیکن ہولڈ کرنے والی پوزیشن نہیں ہے۔ میں تو بالکل ریکمینڈ نہیں کروں گا، آپ کا دل کرتا ہے تو آپ کر لیں۔ اچھا، کچھ بات میں کرتا ہوں، مجھ سے کچھ جیسے جیسے ہم اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں تو مجھ سے ڈسکشن ہو رہی، لوگ مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو بالکل کورے ہیں، ہمیں تو یہ نہیں پتہ
کہ یہ کام کرتے کیسے ہیں، یہ کمپیوٹر پہ ہوتا ہے، یہ موبائل پہ ہوتا ہے، یہ ٹریڈنگ کرنی کیسے ہے، بالکل بیسس کی سوال کر رہے ہیں. دیکھیں بیسک میں کچھ آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، لیکن میکسیمم چیزیں نا یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں. آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، MT4 لکھیں کہ MT4 کو کیسے یوز کرتے ہیں. MT4 ایک سافٹ ویئر ہے، وہ کمپیوٹر میں بھی انسٹال ہو جاتا ہے اور موبائل پہ بھی ہو جاتا ہے. اس میں آپ کا بروکر آپ کو یوزر پاسورڈ دیتا ہے. دیکھیں پہلا کام ہے بروکر، اپنا بروکر چوز کرنا. انٹرنیشنل، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا پاکستان انڈیا کے لوگ انٹرنیشنل بروکر کو پریفر کریں، ناٹ دا لوکل بروکر. اور ایسا بروکر پریفر کریں جو کمیشن نہ چارج کرے لاٹ کے اوپر، اسپریڈ لے اور اسپریڈ بھی کم ہو. اسپریڈ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں اسپریڈ یہ ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل مارکیٹ، گولڈ کی مارکیٹ آج 1750 پہ ہے سپوز. تو 1750 پہ جیسے آپ بائی کی لاٹ لگائیں گے 1750 پہ نہیں ملے گی آپ کو، 1750.253 پہ ملے گی. یعنی وہ جو گیپ ہے اس کو اسپریڈ بولتے ہیں. وہ جو گیپ ہے وہ کمیشن کے طور پہ پیسے کما رہی ہوتی ہے آپ کا بروکر. وہ گیپ کم سے کم ہو، ٹھیک ہے، جس کا اسپریڈ کم سے کم ہو، جس کا کمیشن نہ ہو، اس بروکر کے ساتھ آپ کام کریں اور اس کو آزما کے دیکھیں، اس میں پیسے ڈپازٹ کر کے دیکھیں اور وڈرا کر کے دیکھیں. ایوری تھنگ از اوکے، دین یو کین ورک ود دیم، دیر از نو پرابلم. باقی نیٹ گوگل دیکھیں، آج کل دنیا دور ہے یوٹیوب اور انٹرنیٹ کا دور ہے، کوئی چیز چھپی نہیں ہے. گوگل پہ لکھیں، ریویوز مانگیں اس بروکر کے بارے میں، آپ کو سب پتہ لگ جائے گا، ایوری تھنگ پتہ لگ جائے گی. تھوڑا سا 5 سے 10 منٹ ریسرچ کریں. جس بروکر کے ساتھ آپ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بروکر اچھا ہے تو اس کے ساتھ کام کریں. میں کوئی ریکمینڈ نہیں کرتا، مجھ سے پرسنلی پوچھیں گے تو میں آپ کو ریکمینڈ کر بھی دوں گا. میں نے پرسنلی پوچھنے کے لیے ای میل beaconforworld@gmail ای میل ہے، میرے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے، آپ اس میں ای میل کریں، آئی ول رسپونڈ. اگر آپ کو کمنٹس جنریٹ کرنا ہے، آپ آسان ہے، ٹائم نہ ضائع کریں، کمنٹس کریں. کمنٹس پہ پھر میں آپ کو پرسنلی آ کے اس کے بروکر بتا دوں گا کہ کون سے بروکر کے ساتھ آپ اکاؤنٹ کھولنا چاہیے. باقی انٹرنیشنل بروکر ایکولی ہیں، وہ پیچھے کیا کر رہے ہیں آپ کو لینا دینا نہیں. آپ کو پیسے مل رہے ہیں، دیٹس اٹ، اوکے. نو، آپ کو یہ اسکروٹنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بروکر کس طرح کام کرتا ہے. بھئی وہ جیسے بھی کام کرتا ہے، آپ سیکیور ہیں، از انف. ہاں، آپ کے پاس اگر کروڑوں اربوں روپے کی آپ پراپرٹی لگا رہے ہیں، پھر آپ بروکر کی، آپ چھوٹے چھوٹے سے آپ نے اسٹارٹ لینا ہے تو آپ کسی بھی اچھے بروکر کے ساتھ کام شروع کر کے انڈرسٹینڈ کریں مارکیٹ کو اور آگے چلنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے جی. لیوریج کا خیال کریں. لیوریج 1:500 1:1000 یہ پوائزن ہے، یہ فارسٹ مارکیٹ کے لیے پوائزن ہے. لیوریج کیا ہے؟ لیوریج یہ ہے کہ آپ جس کو کہتے ہیں بیانے پہ کام کرنا. آپ 1 روپیہ لا کے 100 روپے پہ کام کر سکتے ہیں. جتنا کم سے کم بیانے پہ کام کریں گے، جتنی کم سے کم لیوریج رکھیں گے، اتنا اس مارکیٹ میں فائدہ ہونے والا ہے. یہ بات لکھ لیں. آپ کو نظر کچھ اور آتا ہے، ہوتا کچھ اور ہے. آپ کو لگتا ہے کہ میں چھوٹے پیسے سے بڑی ٹریڈ لگا کے بڑا پروفٹ کما سکتا ہوں. وہ بھائی بڑا پروفٹ نہیں ہوتا، 99% نہیں ہوتا، بڑا لاس ہوتا ہے. اسی وجہ سے تو 95% پیپل اس مارکیٹ میں لاس کرتے ہیں. تو لیوریج کو آپ نے استعمال نہیں کرنا. کرپٹو کرنسی سے دور رہنا ہے، بائنری آپشن سے دور رہنا ہے. بائنری آپشنز کیا ہے؟ بائنری آپشن انہی مارکیٹوں کے اندر ایک نیا انہوں نے جوا نکال دیا. انہوں نے کہا جی کہ 5 منٹ کی لاٹ لگانی ہے، 1 منٹ کی لاٹ لگانی ہے. آپ بائی کر کے آپ سوچو کہ 5 منٹ میں مارکیٹ کدھر جائے گی. سپوز وہ کہیں گے جی 5 منٹ میں مارکیٹ اوپر جائے گی، تو آپ نے اس میں وہ لگا دیا، بائی لگا دیا، پٹ یا اس کو کچھ ٹرم استعمال کرتے ہیں، خیر بائی لگا دیا. اب 5 منٹ کے بعد مارکیٹ اوپر گئی ہے تو آپ کے پیسے ڈبل ہو جائیں گے. مارکیٹ نیچے گئی ہے تو آپ کا ٹوٹل لاس ہو جائے گا. یعنی وہ ٹوٹل ہی گیمبلنگ ہے آپشن ٹریڈنگ. تو میں بالکل بھی آپشن ٹریڈنگ کی طرف نہیں آپ کو مشورہ دوں گا جانے کا. کرپٹو کرنسی میں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ بالکل نہ کریں. ٹریڈنگ کرنی ہے، ایز اے پروڈکٹ رکھ کے کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں. کام کس میں کریں؟ گولڈ بہت اچھی پروڈکٹ ہے، گولڈ میں کام کریں، کرنسیز میں کام کریں، شیئرز میں کام کریں. شیئرز آپ کو جس کے بارے میں نالج ہے. میں خود شیئرز میں کام نہیں کرتا ہوں، میں زیادہ تر کموڈیٹیز گولڈ میں کام کرتا ہوں، کچھ میرے کرنسیز میں ہے. یہ اتنا انف ہے کہ آپ کے لیے کافی ہے. ہاں، آپ کے پاس کروڑ ارب بلینز ڈالر کی پراپرٹی ہے تو پھر آپ اپنا پورٹ فولیو بنا لیں. اپنے آپ شیئر کچھ ایپل میں لے لیں، کچھ امیزون کے شیئرز لے لیں، کچھ علی بابا کے شیئرز لے لیں، ٹھیک ہے، کچھ آپ انڈین ادانی کے شیئر لیں. یعنی واٹ ایور یو لائک یو کین ڈو. میرا مقصد یہاں پہ آپ کو ٹیچنگ کا یہ ہے کہ آپ اتنے ایکسپرٹ ہو جائیں، آپ اس طرح کے فورکس مارکیٹ کے شیئر ہو جائیں کہ جہاں دھاڑیں وہاں پہ چھا جائیں. تو دھاڑنے کے لیے اور چھانے کے لیے آپ کو سیکھنا پڑے گا. میرا کام ہے آپ کو سکھانا، میرا کام ہے کہ آپ کو ایجوکیٹ کرنا. ٹھیک ہے، کوشچنس کریں. کوشچنس کریں گے تو سمجھ آئے گا کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، کوشچنس کریں. کوئی بات سمجھ نہیں آتی مجھ سے پوچھیں، ہم آگے چل کے
ٹیکنیکل انالیسس کی ویڈیوز کو سٹارٹ کرنے والے ہیں، اور ہم اس کے دوران بات کرتے رہیں گے فنڈامنٹلس کی بھی، اور کیا کہتے ہیں اس کی سائیکالوجی کی بھی۔ دیکھیں سائیکالوجی مین ہے، آپ کی سوچ بتاتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ یار میں تو کوئی جوئے کا کام کر رہا ہوں، میں تو کوئی ایسا کام کر رہا ہوں جو غیر اسلامی ہے، اور وہ اس میں بھی آپ کے اگر احساس ہی آپ کو احساس گناہ ہے تو اس کام میں تو آپ انٹرسٹ نہیں لیں گے، آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا۔ تو بھائی یہ میں پہلے ویڈیوز بنا چکا ہوں، ایک اس کے اوپر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل حلال ہے اگر حلال طریقے سے کیا جائے۔ گیمبلنگ کسی بھی بزنس کے اندر ہو سکتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ کہیں کہ جی میں نے رائس، آپ کو لگتا ہے کہ رائس کی مارکیٹ بڑھے گی، آپ پوری مارکیٹ سے رائس اٹھا کے خود سٹاک کر لیں، یہ گیمبلنگ ہے۔ یہ گیمبلنگ ہے نا، جوا ہے بھائی۔ مارکیٹ اوپر گئی تو آپ کما جائیں گے، مارکیٹ نیچے گئی تو آپ گئے۔ تو کبھی بھی گیمبلنگ بہت بڑی لاٹ لگا کے ایک دم سے راتوں رات امیر ہونے کے خواب اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو بھائی یہ مارکیٹ نہیں ہے اس مقصد کے لیے۔ اس میں سلو اینڈ اسٹڈی ون ہوتا ہے۔ ہاں ایک اور اس کے اندر چیز ہوتی ہے جو اس کو کہتے ہیں کمپاؤنڈنگ فیکٹر۔ کمپاؤنڈنگ فیکٹر کیا ہوتا ہے وہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کر کے ویڈیو کو کلوز کرتا ہوں، لیکن میرے ذہن میں ایک بات آ گئی جو بہت زبردست چیز ہے۔ کمپاؤنڈنگ فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 100 روپے ہے، 100 روپے میں آپ نے 10% پروفٹ کیا، 110 روپے ہو گئے۔ 110 روپے پہ 10% پروفٹ کریں گے، آپ کا 10% پروفٹ اب 10 روپے نہیں، اب 11 روپے ہے، ٹھیک ہے۔ اب 11 روپے ایڈ کریں گے، 121 کے 10% لیں گے تو یہ آپ کا 12.1، 10% 12.1 ہے۔ تو وہ کہیں کہاں 10 روپے، کہاں 11 روپے، کہاں 12 روپے، اور اس طرح کرتے کرتے آپ کا 10% پروفٹ بھی 100 کے اوپر چلا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمپاؤنڈنگ فیکٹر جو ہے یہ آپ کی کو فورکس مارکیٹ میں اتنا بڑا انسان بنا دے گا فائنینشلی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن کیا، سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس، ٹھیک ہے جی۔ جلد بازی سے کام نہیں ہوگا اس کے اندر، اس مارکیٹ کے اندر سلو اینڈ اسٹڈی ہی چلنا پڑے گا، اور اسٹڈی چلنا پڑے گا، کنٹینیوس رہنا پڑے گا اپنی جو جس کو کہتے ہیں کنسسٹنسی۔ دیکھیں کنسسٹنسی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ کنسسٹنسی، اگر ایک ٹپکا پتھر کے اوپر بھی گرتا رہے نا پانی کا تو پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں کنسسٹنسی۔ جو کام بھی کنسسٹنسی سے کیا جائے اس میں کامیابی ملتی ہے۔ اللہ کامیابی کو آپ کی کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے، اور اللہ آپ میں اس کی ہیلپ کرتا ہے۔ تو آپ کا کیا کام ہے؟ کنسسٹنٹ رہنا۔ کوئی بھی کام کریں، یہ مت سوچیں کہ یار میں فیل ہو گیا، یا میں لاس کر گیا، یا میں یہ نہیں کر سکتا۔ بھئی آپ کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یس ناؤ آئی ایم ریڈی، ناؤ آئی ایم دا کنگ، اور میں کر سکتا ہوں۔ دیکھیں جو لائف میں نا آپ کا ایٹیٹیوڈ ڈیسائیڈ کرے گا، آپ کا ایٹیٹیوڈ بتائے گا کہ آپ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ جو جنگل کا شیر ہوتا ہے نہ وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے، نہ وہ زیادہ بڑا ہوتا ہے سائز میں، ٹھیک ہے، نہ وہ زیادہ شاطر ہوتا ہے۔ جنگل کا جو سب سے ہیوی جانور ہے وہ ایلیفینٹ ہے، ٹالسٹ جو ہے وہ جراف ہے، ٹھیک ہے، اور جو کلیور ہے وہ لومڑی ہے جنگل کی۔ لیکن لائن پھر بھی جنگل کا بادشاہ ہے۔ کیوں وہ جنگل کا بادشاہ ہے؟ اس لیے وہ جنگل کا بادشاہ کہ اس کو لگتا ہے کہ وہ لائن ہے، اس کی جرت، اس کی ہمت، اس کی طاقت، اس کو لگتا ہے کہ وہ شیر ہے۔ تو بھائی آپ کو لگنا چاہیے کہ آپ فارسٹ کے شیر ہیں، آپ کو لگنا چاہیے کہ آپ فارسٹ کے ڈاکٹر ہیں، تو آپ فارسٹ کے ڈاکٹر ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آپ میرے ساتھ بنے رہیں، میں آپ کو فارسٹ کے اندر اتنی اونچائیوں پہ لے جاؤں گا ود دی ہیلپ آف دا اللہ۔ انشاءاللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ کرنے والا ہے۔ یہ فارسٹ مارکیٹ کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے فائٹ کرنی ہے، ہم نے جیتنا ہے ان کے ساتھ جو 1% پیپل ہیں، جو 10% پیپل ہیں۔ وہ 1% پیپل 99% لوگوں کے پیسہ کھا رہے ہیں، ہم نے ان 1% سے نکال کے 99 کو دینا ہے، ہم نے لوگوں کو بانٹنا ہے، ہم نے بیکن فار ورلڈ ہے، روشنی دنیا کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں۔ تھینک یو، بائے۔